रंजे मुसलसल से गुजरे का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दिन कैसा गुजरा? मुक्तदी यूनिवर्सिटी से सीधा घर आया और आते ही पूछने लगा। बस ठीक ही गुजरा। फ़िज़ा को साथ ले आते तो अच्छा था, मैं अकेली सारा दिन बोर होती रहती हूँ। सफ्तर से कहूँगा फ़िज़ा को छोड़ जाए। इसने हवेली के ड्राइवर का नाम लिया। तुम तैयार हो जाओ, हम लंच बाहर करेंगे, तुम्हारी बोरियत भी दूर हो जाएगी। वो लाउंज में बैठ गया। कबीर बाबा उसके लिए पानी ले आए। मैं क्या तैयार हूँ? वो सुस्ती से सोफे का कुशन गोद में रखकर बैठी हुई थी। तुम इंतहाई बेवकूफ़ हो। कोई अच्छे से कपड़े पहनो, ज्वेलरी, मेकअप, परफ्यूम, इस तरह खुद को संवारो कि मेरे होश उड़ जाएं। मैंने तुम्हें दुल्हन बने भी नहीं देखा। मुक्तदी नीमदा आंखों से उसके शफाफ चेहरे को देख रहा था। निकाह बिल्कुल सादगी से हुआ था। मोमना रोज़मर्रा हुलिये में घूमती रही। घर में कोई औरत ना थी जो किसी किस्म का एहतमाम करती। बाबा जान हस्पताल में थे। खुद मोमना के पास सिंगार के नाम पर एक लिपस्टिक भी ना थी। सिर्फ तलाई जेवरात थे जो मुक्तदी की वालदा के थे। मोमना इसके यूं देखने पर चिढ़कर वहां से उठी और पाँव पटकती हुई कमरे में चली गई। जल्दी आओ, मुझे भूख लगी हुई है। लंच के बाद तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। मोमना कपड़े बदल कर वापिस आई तो वो गाड़ी की चाबी लिए खड़ा था। मेरा ख्याल है तुम्हें किसी सैलून पर ले चलूं, बाल कटवा दूं, मुझे बहुत उलझन होती है, मुक्तदी ने ड्राइव करते हुए कहा। मोमना बुरी तरह उछली। क्या कहा? मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। क्यों? तुम्हें यह मुसीबत पालने का क्या शौक है? ये मुसीबत नहीं, बाल है, और मैं हरगिज़ नहीं कटवाऊंगी, अम्मी जान डांटेंगी, वो रवानी में कह गई। मुक्तदी बुरी तरह चौंक गया। ध्यान से ड्राइव करें। मोमना ने घबराकर उसका कंधा हिलाया। इसे एहसास न हुआ कि उसने रवानी में क्या कहा है। मुक्तदी ने पूरी तवज्जो से ड्राइव करते हुए गाड़ी मैकडॉनल्ड के सामने रोकी। मोमना बड़े गौर से रेस्टोरेंट की इमारत पर लगा कार्टून देख रही थी। ये क्या बच्चों जैसी हरकत है? मुक्तदी ने इसकी महवियत पर टोकते हुए इसे आगे धकेला। वो खोए खोए अंदाज में इसके साथ चल रही थी। क्या लोगी? मतलूबा मेज़ पर पहुंचकर इसने कुर्सी खींची और मेन्यू कार्ड मोमना की तरफ बढ़ाया। वो बिल्कुल गुमसुम बैठी हुई थी। मोमना, इसने कदरे बुलंद आवाज़ में पुकारा। वो चौंक कर इसे देखने लगी। खाने में क्या लोगी? मुक्तदी ने मेन्यू कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया। आप खुद ही मंगवा लें। वो इतनी आहिस्ता बोली कि मुक्तदी ने बमुश्किल उसकी बात सुनी। उसने मेन्यू कार्ड की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। मुक्तदी को उसके तर्ज अमल पर शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जब्त कर गया। वो पहली बार मोमना के साथ कहीं बाहर आया था, इसलिए कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। इसने अपनी पसंद से ऑर्डर लिखवाया। खाना आने के बाद भी मोमना हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। मुक्तदी ने खाना खाते हुए बरहमी से इसे देखा। वो सुस्त रोई से नवाले लेते हुए इधर उधर देख रही थी। मोमना, क्या तलाश कर रही हो? मुक्तदी ने उसकी खोजती हुई निगाहों और मुतलाशी अंदाज पर पूछा। मुझसे कुछ कहा? वो हुनुकपन से इसे देख रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, क्या ढूंढ रही हो? उसके बेरंग चेहरे को देखते हुए इसने अपना सवाल दोहराया। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो सर झटक कर खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। मुक्तदी का मूड खराब हो चुका था, लेकिन वो इसे मार्केट ले गया। लिबर्टी की दुकानों में फिरते हुए मोमना की बेचैनी में कई गुना इजाफा हो गया। मुक्तदी को खवातीन की खरीदारी का ज़रा भी तजुर्बा ना था। ऊपर से मोमना के अंदाज उसका खून खुला रहे थे। उसने बुटीक से कई सूट खरीदे। मोमना ने अपनी पसंद नापसंद का इजहार नहीं किया था। मोमना, ये जूता पहन कर देखो। मुक्तदी ने ECS की वसी दुकान में से शीशे से बाहर नजर आने वाले मनाजर में खोई मोमना के सामने एक खूबसूरत जूता रखा। अच्छा है, ले ले। मोमना ने बगैर पहने सरसरी से अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी राय नहीं पूछ रहा, साइज चेक कर लो। आपकी शॉपिंग कब ख़त्म होगी? मुक्तदी, कल फिर आ जाएंगे, अब चलें। मोमना को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। वो उसकी बात अनसुनी करता हुआ शोकेस में लगे जूते देखने लगा। इसके बाद वो सुनार की दुकान पर गए थे। मोमना बेबसी से दीवार के पास रखे सोफे पर बैठ गई। हाथ इधर करो। वो उसकी कलाई में बड़ा खूबसूरत कंगन पहनाकर देख रहा था। तलाई कंगन में छोटे छोटे सफ़ेद पत्थर जगमगा रहे थे। नाकदाना अंदाज में जायज़ा लेकर इसने कंगन उतारकर पैकिंग के लिए दे दिया। शॉपिंग मुकम्मल करके जब वो वापसी के लिए रवाना हुए तो सूरज ढल चुका था। आसमान पर गुरूबे आफ्ताब की लाली थी। सड़कों पर बढ़ती हुई गहमा गहमी और ट्रैफिक का शोर। मोमना के सर में धमाके हो रहे थे। मुक्तदी बड़ी लाताल्लुकी से गाड़ी चला रहा था। घर पहुंचकर वो सीधी अपने कमरे में चली गई। मुक्तदी शॉपिंग बैग्स एक साइड पर रखकर सोफे पर नीम दराज हो गया। मोमना के रवैये ने इसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। वो बड़ी चाहत से मोमना को शॉपिंग के लिए लेकर गया था, लेकिन रेस्टोरेंट में खाने से लेकर शॉपिंग तक हर मरहले पर मोमना ने इसे बेहद मायूस किया था। वो अब कमरे में जा घुसी थी। रात के खाने पर भी वो कमरे से बाहर नहीं आई। मुक्तदी ने इसे नहीं बुलाया। खाना खाकर वो काफ़ी देर टीवी देखता रहा।
لاشعور طور پر وہ مومنہ کی معذرت کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی ناراضگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 11:30 بجے کے قریب وہ اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ مومنہ تکیے میں سر دیے پڑی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹ گیا اور اس کی طرف پشت کر کے کروٹ بدل لی۔ ان کے لاہور آنے کے بعد پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مقتدی اتنی لا تعلقی سے اتنے فاصلے پر سو رہا تھا۔ مومنہ کو اس کے گریز پر دکھ ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کنپٹیوں کو دبائے کتنی ہی دیر سے بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، لیکن سر اسی طرح چکرا رہا تھا۔ تمام مناظر ابھی تک آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ سر کا درد ناقابل برداشت ہونے پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف کی وجہ سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سائیڈ دراز کھول کر دیکھی، کوئی پین کلر، کوئی نیند کی دوا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے پاؤں بے جان ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ مقتدی کو پکارنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اپنے آپ کو گھسیٹ کر وہ مقتدی کی طرف سرکی۔ مقتدی! اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ خود بھی نہ سن پائی۔ اس نے کانپتا ہوا ہاتھ مقتدی کے کندھے پر رکھا۔ کیا ہے؟ اس نے نیند میں کروٹ بدلی اور تکیے پر ہاتھ مارا۔ مقتدی! وہ اپنی تمام ہمت مجتمع کرتی چیخ اٹھی۔ مقتدی کی نیند ٹوٹ گئی۔ مومنہ کو بیٹھے دیکھ کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا مومنہ؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا آنسو میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر خواص باختہ ہو گیا۔ میں مر رہی ہوں۔ اس نے سر زور سے بیڈ کراؤن سے پٹکا۔ گھر کے قریب ترین کلینک پہنچنے میں صرف 20 منٹ لگے تھے۔ اس دورانیے میں مومنہ کو اس نے کس طرح سنبھالا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ بابا جان، آپ کب تک واپس آ رہے ہیں؟ اس نے صبح ہوتے ہی بابا جان کو فون کیا تھا۔ مومنہ کی بگڑتی حالت نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے۔ وہ ابھی تک کلینک میں ایڈمٹ تھی۔ آپ کو گئے 15-20 دن ہو گئے ہیں، اب آپ واپس آ جائیں۔ مومنہ آپ کے بغیر اداس ہے۔ اس نے انہیں مومنہ کی طبیعت کی خرابی کا نہیں بتایا۔ تم مومنہ سے بات کرواؤ، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے بھی میری ہر روز مومنہ سے بات ہو جاتی ہے، وہ کیوں اداس ہے؟ مقتدی نے گہری سانس لے کر بیڈ پر سوئی مومنہ کو دیکھا۔ بابا جان، میں اس وقت گھر سے باہر ہوں، گھر جا کر آپ کی مومنہ سے بات کرواؤں گا۔ آپ بتائیے ٹیکسٹائل پلانٹ کا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اس نے ان کا دھیان بٹایا۔ کام تقریباً مکمل ہے، میں اسی ہفتے میں واپس آ جاؤں گا، بس ڈاکٹر کی رپورٹس کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے بابا جان، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ 2 سال 7 ماہ 4 دن، کسی کو بھول جانے کے لیے اتنا عرصہ کافی نہیں ہوتا؟ پگڈنڈی پر اگی ہوئی گھاس اور جڑی بوٹیوں کو نوچ نوچ کر وہ بہتے ہوئے مٹیالے پانی میں پھینک رہے تھے۔ ایک دن میں دنیا کیا سے کیا ہو جاتی ہے، جیسے میری دنیا صرف ایک دن میں بدل گئی۔ تو پھر زخم مندمل ہونے کے لیے اتنا عرصہ کافی نہیں کیا؟ انہوں نے آستین کا کف الٹ کر بازو پر جلنے کے زخم کا نشان دیکھا۔ جسم پر لگے زخم مٹ گئے، اب نشان بھی مٹ رہے ہیں۔ روح پر لگا زخم ابھی تک ہرا ہے، اس میں سے ہر وقت تازہ خون رستا رہتا ہے۔ آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر ان کی پلکوں سے گر رہے تھے اور مٹیالے پانی میں مل رہے تھے۔ میری آنکھوں سے انتظار ختم کیوں نہیں ہوا؟ وقت، کتنا وقت، کتنا وقت چاہیے جو دھول بن کر یادوں پر جم جائے؟ نہر کے کنارے بیٹھے انہیں کتنی ہی دیر ہو چکی تھی۔ بہت دیر تک روتے رہنے کے بعد دل کا غبار کم ہوا تو وہ تھکے تھکے انداز میں اٹھ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ مصطفیٰ علی کی زندگی کا اطمینان ساہیوال میں ہونے والے بم دھماکے میں بکھر گیا تھا۔ آئے دن کہیں نہ کہیں ہونے والا دھماکہ یا خودکش حملہ ان کے ذہن کو ادھیڑ کر رکھ دیتا۔ گھر آ کر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نفیسہ بیگم نے ان کے نڈھال وجود اور سرخ آنکھوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ آج پھر لاریب کی یاد کے دیے آنسوؤں سے جلا کر آئے تھے۔ کلینک سے گھر آنے کے 3-4 دن بعد مومنہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے خوش رکھا جائے۔ مومنہ، تیار ہو جاؤ، جہانگیر نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ مومنہ کمرے میں بیٹھی فضا سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی، اس نے بلا تعمل انکار کیا۔ کیوں؟ مقتدی کو صاف انکار پر جھٹکا سا لگا۔ میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، مجھے اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ لاہور کی سڑکیں، چہل پہل اور رنگ برنگی عمارتیں اسے وحشت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ اس بات کا احساس مومنہ کو ہو چکا تھا، لیکن مقتدی کو اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ تم یہاں پہلی بار آئی ہو، اس لیے یہاں کے ہجوم سے گھبرا جاتی ہو۔ آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اور ہمیں کون سا ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے؟ میرے فائنل ایگزامز ہو جائیں تو ہم ملتان چلے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، جب تک بابا جان واپس نہیں آتے اور ہم ملتان نہیں جاتے میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں۔ جہانگیر نے شادی کی وجہ سے ڈنر دیا ہے، انکار وہ بھی عین وقت پر اچھا نہیں لگتا۔ تیار ہو جاؤ، ہم ڈنر سے سیدھے گھر آئیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ مقتدی نے اسے نرمی سے سمجھایا۔ مومنہ کو ناچار اٹھنا پڑا۔ بلو سوٹ پہننا اور ساتھ وہ کنگن جو اس دن لیے تھے۔ مقتدی اسے ہدایت دیتے ہوئے خود تیار ہونے لگا۔ ہم کچھ زیادہ جلدی آ گئے ہیں،
ہوٹل میں ریزرو ٹیبل پر پہنچے تو جہانگیر کی فیملی ابھی نہیں پہنچی تھی۔ مقتدی نے جہانگیر کا نمبر ملایا۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ جہانگیر سے بات کرنے کے بعد وہ ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ مومنہ نے اس کی بے فکری پر پوچھا۔ جہانگیر کی دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ معذرت کر رہا تھا۔ اب ہم دونوں انجوائے کریں گے۔ ایک شاندار ضیافت اور بہت خوشگوار وقت گزار کر وہ رات گئے واپس آئے۔ ایسے ہی رہنے دو، اچھی لگ رہی ہو۔ گھر پہنچ کر مومنہ کپڑے بدلنے لگی تو مقتدی نے اسے روکا۔ کیا مطلب؟ میں اتنے ہیوی کپڑے پہن کر سوؤں؟ مومنہ نے سفید نفیس سے کام والی بھاری قمیص اور دوپٹے کی طرف اشارہ کیا۔ سونے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ جاگتی رہو میرے ساتھ۔ مقتدی کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اماں جان ہوتی تو تمہیں پور پور سجا کر رکھتی، اتنا کہ میری نگاہیں تم پر سے نہ ہٹتی۔ اب بھی پور پور نہیں سنورتی، تب بھی آپ کی نگاہیں مجھ پر جمی رہتی ہیں۔ وہ ترنت بولی تو مقتدی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ ہاں، لیکن کبھی کبھی چینج بھی اچھا لگتا ہے، جیسا کہ آج۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھانے لگا۔ مومنہ کا گریز بیکار گیا تھا۔ میں زاہد تو نہیں، لیکن بے حد خشک ضرور تھا۔ تم نے پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے۔ وہ اس کی کلائی میں پڑے کنگن سے کھیل رہا تھا۔ بابا جان کب آئیں گے؟ وہ آ جائیں تو میں ملتان چلی جاؤں گی۔ وہ بابا جان کو مس کر رہی تھی۔ ہرگز نہیں، تم اب میرے ساتھ ہی ملتان جاؤ گی۔ بابا جان تو اس ہفتے آ رہے ہیں، لیکن تم یہی رہو گی۔ کیوں؟ پہلے بھی میں ان کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ تو ان کے انگلینڈ جانے کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں حویلی میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے۔ اس نے احتجاج کیا۔ پہلے کی بات اور تھی، اب تم میرے ساتھ رہو گی۔ وہ دونوں الجھ رہے تھے۔ لیکن میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ خود سارا دن گھر نہیں آتے، میں سارا دن بور ہوتی رہتی ہوں۔ تم فکر نہ کرو، میں لان میں جھولا لگوا دیتا ہوں، سارا دن جھولتی رہنا، بوریت دور ہو جائے گی۔ لیکن مجھے بس تمہاری شادی میرے ساتھ ہوئی ہے، حویلی کے ساتھ نہیں۔ جہاں میں رہوں گا تم بھی وہیں رہو گی۔ مقتدی نے ہاتھ اٹھا کر بات ختم کی۔ مومنہ کو سر درد کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوا تھا، لیکن مقتدی احتیاطاً اس کا دوبارہ چیک اپ کروانے کے لیے لے گیا۔ میرے سن گلاسز گم ہو گئے ہیں، پہلے ذرا مارکیٹ چلتے ہیں۔ مقتدی نے کلینک جانے سے پہلے گاڑی کا رخ مارکیٹ کی طرف موڑا۔ آؤ تم بھی تھوڑی شاپنگ کر لو۔ مومنہ کو شاپنگ نہیں کرنی تھی۔ وہ گاڑی میں اکیلے بیٹھنے کی بجائے اس کے ساتھ چلی آئی اور پھر سامنے دکان سے نکلتے ہوئے 2-3 لوگوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ چلو آؤ مومنہ۔ گاڑی پارک کر کے اس نے مومنہ کی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں مومنہ نہیں ہوں، وہ بھینجی ہوئی آواز میں کراہی۔ ہاں تم مومنہ نہیں، مومنہ کا بھوت ہو، مقتدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور چلنے لگا۔ مومنہ کے دماغ میں جیسے جگر چل رہے تھے۔ آہستہ چلو، کیا بات ہے؟ مقتدی نے اس کے بھاگتے قدموں پر ٹوکا۔ چھوڑو۔ وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگی۔ مومنہ۔ مقتدی اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑا، لیکن وہ سن نہیں رہی تھی۔ سعد، وہ دیوانہ وار بھاگتے ہوئے چلائی۔ لوگوں کے درمیان سے گزرتی گاڑیوں سے بے نیاز وہ بھاگ رہی تھی۔ سعد اپنے 2 کولیگز کے ساتھ کسی دوسری شاپ میں گھس گیا تھا۔ مومنہ کی نگاہوں کے سامنے تیز چھپتی ہوئی روشنی کے گویا جھماکے ہونے لگے۔ اس کا دماغ پہلے ہی اکھاڑ بچھاڑ کا شکار تھا۔ مقتدی کے قریب آنے تک وہ پورے قد سے گر پڑی۔ سعد دکان سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ مقتدی اسے اٹھا کر ڈاکٹر ایاز کے کلینک جا رہا تھا۔ ان کا علاج پہلے کون کر رہا تھا؟ پہلے اس کا علاج ملتان میں ہو رہا تھا۔ میرے انکل ہیں ڈاکٹر اورنگزیب۔ آپ ان کو پیشنٹ کے بارے میں بتائیے، اگر ممکن ہو تو انہیں یہاں بلا لیں یا پھر پیشنٹ کو ان کے پاس لے جائیں۔ فی الحال میں انہیں ٹریٹمنٹ دے دیتا ہوں، لیکن وہ ان کی کیس ہسٹری سے اچھی طرح آگاہ ہیں، وہ انہیں بہتر طور پر ٹریٹ کر سکیں گے۔ ڈاکٹر ایاز اسے ہدایت دے کر چلے گئے۔ مومنہ کے لبوں سے سعد نام سن کر وہ الجھ گیا تھا۔ یہ کون سا راز کھلنے جا رہا تھا، یا پھر کوئی نئی الجھن؟ سعد کہاں ہے؟ سعد۔ مومنہ بے ہوشی میں یہی ایک نام پکار رہی تھی۔ مومنہ، کیا بات ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ مقتدی اس کے اوپر جھک گیا۔ کون ہو تم؟ سعد کہاں ہے؟ میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ وہ چند قدم پیچھے ہٹا۔ نکاح سے پہلے ڈاکٹر اورنگزیب نے اسے مومنہ کے بارے میں مختصراً بتایا تھا کہ کسی خوفناک حادثے کی وجہ سے مومنہ کا ذہن مفلوج ہو گیا تھا۔ پہلے دن اس کا دماغ بالکل بلینک تھا۔ مسلسل علاج اور نگہشت کی وجہ سے وہ بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ صرف چند ماہ میں یہ کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بالکل نارمل زندگی گزارے گی۔ مومنہ کی جو میموری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہنا ممکن نہیں۔ شاید وہ واپس آ جائے۔ ہو سکتا ہے یہ ساری زندگی یوں ہی گزار دے۔ تمہیں مومنہ کو اس کی ذہنی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریٹ کرنا ہے۔ تمہاری بے احتیاطی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مومنہ کے ساتھ کیا حادثہ ہوا تھا جس نے اسے اس قدر متاثر کیا ہے؟ اس کا تجسس فطری تھا۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، لیکن میں خود نہیں جانتا کہ مومنہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے۔ نشتر ہسپتال میں اسے پولیس کا عملہ لایا تھا۔
یہ اس وقت بے ہوش تھی۔ اس کی بے ہوشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی بے حس اور سنگ دل اس کا سارا سامان یا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب لے گیا۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، ہو سکتا ہے یہ پہلے سے ہی خالی ہاتھ ہو، اس کے پاس سرے سے ہی کوئی سامان موجود نہ ہو۔ بہرحال کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس سے اسے شناخت کیا جا سکے یا پھر اس کے متعلقین کا پتہ چلایا جا سکے۔ جب یہ ہوش میں آئی تو یہ اپنی یادداشت کھو کر نیم پاگل تھی۔ ہفتہ 10 دن اسے ٹریٹمنٹ دی گئی۔ سرکاری ہسپتالوں کے نظام کا تو تمہیں اندازہ ہے، لاوارث مریضوں کو کون پوچھتا ہے؟ شاید اس کی تقدیر کو اس پر رحم آیا، یا کیا بات ہے۔ میں نشتر ہسپتال میں آن ڈیوٹی تھا۔ مومنہ ہوش و خود سے بیگانہ سہی لیکن ایک جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ہسپتال میں آنے والے ایک با اثر شخصیت جو بہت بڑا زمیندار بھی تھا زخمیوں کی عیادت کے لیے آیا۔ مومنہ پر اس کی غلط نظروں کو میں نے محسوس کر لیا تھا، لیکن جب مجھ پر زور ڈالا گیا کہ اسے کسی دوسرے ہسپتال میں شفٹ کر دیا جائے تو ان کے ارادے مجھ سے پوشیدہ نہ رہے۔ اتفاق سمجھو یا تقدیر کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی۔ وہاب احمد مجھ سے ملنے میرے ہسپتال میں آیا۔ میں نے اس کو ساری صورتحال بتائی تو وہ بلا توقف مان گیا۔ اس نے ہی اس لڑکی کا نام مومنہ رکھا تھا۔ اس با اثر شخصیت کی وجہ سے ہی آج تک ہم نشریاتی اداروں کی مدد نہ لے سکے، نہ ہی اخبارات میں اس کی تصاویر شائع کرائیں، بس اپنے طور پر خاموشی سے کوشش کرتے رہے۔ ہم نے یہ سوچا کہ اخبار یا ٹی وی پر صرف خبر دے دیں، تصویر نہ دے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شناخت کرنے کے لیے حلیہ تو بتانا ہی پڑتا۔ اگر غلط قسم کے لوگ اس کے رشتہ دار بن کر آ جاتے تو ہم کیسے تصدیق کر سکتے تھے کہ وہ تو اپنے حواسوں میں ہی نہ تھی۔ پھر اس کی کنڈیشن سے میں پر امید تھا کہ وہ بتدریج وقت گزرنے کے ساتھ ٹھیک ہو سکتی ہے، اس لیے تھوڑا عرصہ انتظار کرنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ کم از کم وہ محفوظ ہاتھوں میں تو رہتی، اور اگر خدا نہ خواستہ بہتری کی امید نہ رہتی تو پھر ہمیں رسک لینا پڑتا۔ اگر کسی مرحلے پر مومنہ کی یادداشت واپس آ گئی یا اس کے لواحقین کا پتہ چل گیا تو؟ مقتدی نے پرسوچ انداز میں پوچھا تھا۔ تو کیا؟ مومنہ خوش نصیب ہے کہ وہ پاگل خانے جانے کی بجائے اچھے ہاتھوں میں پہنچ گئی۔ اگر مومنہ کے والدین یا رشتہ دار مل جاتے ہیں تو انہیں اس صورتحال کو قبول کرنا ہوگا، بلکہ انہیں وہاب کا احسان مند ہونا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے جب میں اسے اپنے ساتھ لایا تو مومنہ کی ذہنی ابتری کا یہ حال تھا کہ اسے 2 دن ایک جگہ بٹھا دو تو یہ خود سے نہیں اٹھتی تھی۔ اسے 1 ہفتہ بھی کھانا نہ دیا جائے تو اسے نہیں پتا تھا کہ کھانا بھوک لگنے پر کیسے طلب کرنا ہے، بلکہ سامنے پڑا ہوا کھانا یہ خود نہیں کھاتی تھی، چھوٹے بچوں کی طرح اسے کھلانا پڑتا تھا۔ یہ وہاب کی محبت اور توجہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہاب نے اسے ایک نومولود بچے کی طرح پالا ہے۔ 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی اسے تلاش کرنے نہیں آیا۔ نشتر ہسپتال میں سارا ریکارڈ موجود ہے، یہ جہاں سے آئی، جس دن یا تاریخ کو لائی گئی، لیکن کسی نے اسے تلاش نہیں کیا۔ مقتدی کے دل میں مومنہ کے لیے ہمدردی موزن تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ مومنہ کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ڈاکٹر اورنگزیب کو یقین دہانی کروا کر ہسپتال سے واپس آ گیا، اور واقعی اس نے تمام تر بے یقینی اور مومنہ کے انجان ہونے کے باوجود اس کا بھرپور خیال رکھا تھا۔ اس کی توجہ، محبت اور چاہت بس اتنی ہی قیمتی تھی کہ مومنہ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ ساری رات مومنہ کے سرہانے کرسی پر بیٹھ کر اس نے ماضی کے اوراق پلٹتے ہوئے گزار دی تھی۔ ہم لوگ مومنہ کے ماضی سے ناواقف ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومنہ کو کوئی ماضی نہیں ہے، اس کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ رشتے ناتے، لوگ، خواب، سب کچھ اس کی زندگی میں ہوگا۔ مومنہ کے لبوں سے نکلنے والا نام سعد اس کے اعصاب پر ایک ناقابل برداشت بوجھ کی طرح پڑا ہوا تھا۔ یہ سعد نامی شخص اس کی زندگی میں اتنا اہم ہے کہ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ یہ گرد و پیش کے ہر منظر سے بے خبر ہو گئی۔ اس کا لاشعور بھی اسی شخص کو پکار رہا ہے۔ مقتدی کو اپنا آپ مفلوج ہوتا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنا شکستہ وجود سمیٹ کر اٹھنا چاہا، لیکن ٹانگوں پر بوجھ پڑنے کی وجہ سے وہ لڑکھڑا گیا۔ ساری رات ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اکڑ گئی تھیں۔ مومنہ کے ہوش میں آنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی زندگی میں میری حیثیت کیا ہوگی؟ زندگی کی اس نئی کروٹ پر بہت سے سوالیہ نشان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ مومنہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ وہ اس کے پاس کھڑا اس کو یکٹک دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ مریم، شیس کو بلاؤ، اس نے ابھی تک اسکول کا کام نہیں کیا۔ مصطفیٰ برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھے مریم کو انگلش پڑھا رہے تھے۔ مریم کتاب رکھ کر اندر چلی گئی۔ کمرے کا پچھلا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تو شیس حسب معمول جامن کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ شیس، ابا جان بلا رہے ہیں۔ مریم اس کے پاس بیٹھ کر بڑے پیار سے اس کا سر سہلانے لگی۔ آتا ہوں آپی، آپ چلیں۔ اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ شیس، امتحان قریب ہے، تم پڑھائی سے بہت لاپرواہی برت رہے ہو۔ آپی کہا تو ہے، آ رہا ہوں۔ جامن کے درخت سے وقتاً فوقتاً پکے جامن گر رہے تھے۔
مریم نے جامن اکٹھے کر کر ایک جگہ رکھے۔ اس کے پاس ٹوکری یا برتن نہیں تھا جس میں وہ جامن ڈالتی۔ مریم، ابا جان نے اتنی دیر ہو جانے پر مریم کو آواز دی۔ ابا جان آ جائیں گے، اب اٹھو۔ شیس کا پسینے کی وجہ سے بگڑا حلیہ دیکھ کر مریم نے ڈپٹا۔ وہ بے دلی سے اٹھا۔ یہ کس کے لیے اکٹھے کیے ہیں؟ اس نے جامن کی چھوٹی سی ڈھیری کو زوردار ٹھوکر ماری۔ جامن دور تک بکھر گئے۔ مریم لب بینچے اسے دیکھتی رہی۔ وہ غصے سے تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہر وقت ہنستا مسکراتا اور شرارتیں کرتا شیس یکسر بدل گیا تھا۔ اب ہر وقت غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا۔ مریم نے تعصب سے دور تک بکھرے جامن دیکھے اور سر جھٹک کر واپس چلی گئی۔ شیس اسی طرح گرد آلود کپڑوں سمیت برآمدے کے پلر سے ٹیک لگائے کتاب گود میں رکھے بیٹھا تھا۔ پہلے اٹھ کر نہا لو، پھر آ کر پڑھنا۔ اس نے شیس کی گود سے کتاب لینی چاہی۔ پہلے پڑھ لوں پھر نہا لوں گا، تب تک لائٹ چلی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، میں ہینڈ پمپ سے بالٹی بھر لوں گا۔ وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم تھا۔ مریم بے بسی سے چارپائی پر پڑی کتاب کھولنے لگی۔ مصطفیٰ صاحب بڑے غور سے شیس کا انداز ملاحظہ کر رہے تھے۔ اپنے دکھ میں گم انہوں نے بچوں کی ٹوٹ پوٹ پر توجہ نہیں دی تھی۔ اب شیس کے مزاج میں آنے والی تبدیلیاں انہیں پریشان کر رہی تھی۔ مریم نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ دوست نما بہن کی موت اس پر کس طرح اثر انداز ہوئی، اس کمی کو بھلائے وہ امی اور ابا جان کے دل جوئی کرتی رہتی، لیکن شیس کی زندگی میں جو لاریب کی جگہ تھی وہ اس خلا کو پر نہیں کر پائی۔ شیس، تمہیں لاہور بھیج دوں، سعد کے پاس، وہاں بھائی کے پاس رہنا اور وہیں FSC میں ایڈمیشن لے لینا۔ شیس کے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ شیس کا ماحول بدلے۔ شہر کی تیز رفتار اور ہنگامہ خیز زندگی اس کے مزاج پر اچھا اثر ڈالتی۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں شیخو پورہ سے گریجویشن کر لوں گا۔ ویسے بھی سعد بھائی تو اسپیشلائز کے لیے باہر چلے جائیں گے، میں وہاں ہاسٹل میں نہیں رہ سکتا۔ سعد کون سا تم سے کم ہے، تم ذرا سے ہو اور بات نہیں مانتے۔ وہ تو پھر بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو چکا ہے، خود مختار ہے، اسے میری کیا پرواہ۔ 1 سال ہو گیا ہے اسے کہتے ہوئے اسپیشلائز کے لیے چلے جاؤ، لیکن وہ میری نہیں سن رہا۔ اور تم ہر دھڑمی میں اس سے 4 ہاتھ آگے ہو۔ انہیں شیس کے 2 ٹوک انداز پر غصہ آ گیا۔ ابا جان، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، میں سمپل گریجویشن کر لوں گا۔ آپ میرے حوالے سے بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں۔ ویسے بھی پہلے کون سا آپ کے سارے خواب پورے ہوئے ہیں جو اب… وہ بات ادھوری چھوڑ کر انگلیاں چٹکانے لگا۔ ابا جان اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئے۔ شیس، زندگی کسی کے بغیر نہیں رکتی، چلتی رہتی ہے۔ یہ آنا جانا ازل سے لگا ہوا ہے اور ابد تک لگا رہے گا۔ تم لاریب کو بھول جاؤ، تمہارے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ آپ بھول گئے ہیں ابا جان۔ شیس نے زخمی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ لیکن زندگی سے کٹ کر تو بیٹھا نہیں جا سکتا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاریب کا خواب تم پورا کرو، اس گاؤں میں ہسپتال بنانے کا خواب؟ انہوں نے اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ امید دلانی چاہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیس، تم ابا جان کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے وہ پہلے ہی کتنے اپسٹ رہتے ہیں، اوپر سے تم… ابا جان اپنے کمرے میں چلے گئے تو مریم برآمدے کی سیڑھی پر اس کے پاس آ بیٹھی۔ آپ کو نہیں پتہ آپی، آپ جان لے تو حیران رہ جائیں گی، وہ پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں کسی کو بتاتا نہیں، کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے لاریب آپا زندہ ہیں، وہ ایک دن آ جائیں گی اور ہم سب حیران رہ جائیں گے۔ میں کبھی یہ سوچ کر نہیں رویا کہ آپی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بس جب میں بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہوں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں ان کا انتظار کر کے اکتا جاتا ہوں۔ میں جب اسکول جاتا ہوں نا تو میرے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ واپس آؤں گا تو لاریب آپا ہوں گی، امی ابا آپ سب کے درمیان ہنستی مسکراتی، اور میں بھاگ کر ان سے لپٹ جاؤں گا۔ کبھی مجھے لگتا ہے میں سو کر اٹھوں گا تو وہ باتھ روم میں میرے کپڑے رکھ کر کہیں گی جلدی سے نہا لو، میں فالسے کا شربت لاتی ہوں۔ لیکن ان کی جگہ آپ کو دیکھتا ہوں تو میں مایوس ہو جاتا ہوں۔ یہ جو الجھن ہے نا، یہ دور ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، کتنا مزہ آئے گا۔ میں باہر کھیلنے گیا ہوں، سڑک پر لاریب آپا ہوں، میں نے ہاتھ پکڑ کر گھر لے آؤں، وہ کک بیک کریں، میں کچے آم توڑوں، ابا جان دفتر سے آئیں، امی کچن میں کھانا پکائیں، ہم سب خوش۔ اس کا خوابناک لہجہ اور تصور میں کھوئی آنکھیں دیکھ کر مریم کے آنسو جھلک پڑے۔ شیس، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ مرے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے، آپ بس اپنی ہی کہنا۔ شیس سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے ہٹ گیا۔ مریم پریشان سی بیٹھی اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ مومنا ہوش میں آنے کے بعد ٹکر ٹکر ہر چیز کو اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے کسی حیرت گدے میں آ گئی ہو۔ مقتدی ذہنی طور پر ممکنہ صورتحال کو فیس کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ابا جان کو فون کر کے واپسی کے لیے کہہ دیا تھا۔ بہرحال وہ اکیلا یہ سب ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر اورنگزیب مقتدی کے فون کرنے پر فوراً لاہور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر تک ان کی آمد بھی متوقع تھی۔
वो सड़क पर साद। वो उठकर बैठ गई। साद कौन है और तुम? मुक्तदी ने अपने दिल की रगें टूटती हुई महसूस की। साद, वो मैं लारेब हूँ। साद, इधर मार्केट में। साद भाई, वो मेरे भाई हैं। लारेब रुक रुक कर बता रही थी। मुक्तदी की गोया जान में जान आई थी। मुक्तदी, साद भाई को बुलाएं, वो मार्केट में थे। इसके लबों से अपना नाम सुनकर मुक्तदी को यकगोना इत्मीनान का एहसास हुआ। वो मुक्तदी को पहचान रही थी। साद भाई कहाँ हैं? मैं इन्हें कैसे बुलाऊं? मुक्तदी उसके पास बैठकर बड़ी नरमी से कह रहा था, मैं अब्बा जान के साथ, मुझे नींद आ रही है। लारेब का दिमाग इस नई सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर नहीं कबूल कर रहा था। इसने आंखें मूंद ली। मुक्तदी बेचैनी से डॉक्टर औरंगजेब का इंतजार कर रहा था। मुक्तदी ने उसकी कनपट्टियों पर बहते आंसू देखे तो उसके करीब बैठ गया। मोमना, रो क्यों रही हो? इसने लारेब के आंसू साफ किए। वो उठकर बैठ गई। मुक्तदी, मेरे अब्बा जान। इसकी हिचकियाँ बंद गईं। कुछ नहीं होगा, हौसला करो। तुम मुझे उनका नंबर बताओ, मैं इनसे कांटेक्ट करता हूँ। लारेब के मोबाइल में सारे नंबर फीड थे। इसे नंबर याद नहीं था। मुझे साद भाई के पास ले चलें, मुझे अब्बा जान के पास जाना है। वो एक ही बात दोहरा रही थी। तुम थोड़ी देर रुको और खुद को पुरसकून रखो, मैं तुम्हें ले चलूँगा। प्लीज़ रिलैक्स। मुक्तदी ने इसे कंधों से थामकर बेड पर बिठाया। वो डॉक्टर औरंगजेब का इंतज़ार कर रहा था। वो मुसलसल रोए जा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर औरंगजेब आ गए। मुक्तदी ने इन्हें सारी बात बताई। मोमना ने तुम्हें कोई एड्रेस या नंबर वगैरह बताया? डॉक्टर औरंगजेब मुतवक्का हालात की वजह से मुतफक्कर थे। वहाब अहमद की गैर मौजूदगी में मोमना के घर वालों का रवैया, वो इस सूरत हाल को कैसे कबूल करेंगे? औरंगजेब लारेब का चेकअप करते हुए मुख्तलिफ सोचों में गुम थे। मोमना बिल्कुल नॉर्मल है, चलो इसे इसके भाई के पास ले चलें। मोमना, तुम चुप हो जाओ, रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो इसे दिलासा देते हुए गाड़ी की तरफ बढ़े। मैं आपसे कहता था ना, ऐसा ही होगा। मैं खेलने के लिए जाऊंगा और लारेब पापा को साथ ले आऊंगा। शईस जोश से बुलंद आवाज में बोलते हुए घर में दाखिल हुआ। गीले कपड़े बालकनी पर डालते हुए मरियम वहीं साकित हो गई। नफीसा बेगम किचन से बाहर आ रही थी। इनके हाथ से ट्रे छूट गई। मुस्तफ़ा अली बरामदे में बैठे अखबार देख रहे थे। वो इस्तरारी कैफियत में उठकर सेहन की तरफ आए। शईस सेहन के दरमियान में खड़ा था। लारेब साथ के साथ बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसके पीछे मुक्तदी, बाबा जान और डॉक्टर औरंगजेब थे। अब्बा जान। लारेब भागकर उनसे लिपट गई। मरियम और नफीसा बेगम बेचैनी से अपनी अपनी जगह खड़ी लारेब को देख रही थी। 3 साल बाद लारेब उनके लिए फिर से जिंदा हो गई थी। लारेब अब्बा जान के बाद अम्मी और मरियम से मिल रही थी। साद ने मुक्तदी, बाबा जान और डॉक्टर औरंगजेब का तारुफ अब्बा जान से करवाया और इन्हें ड्राइंग रूम में ले गया। मैंने एक नया जन्म लिया है। बाबा जान ने मुझे छोटे बच्चे की तरह पाला और मुक्तदी ने मुझे नाजुक आबगीने की तरह संभाला। तकदीर मुझ पर मेहरबान रही, लेकिन वो सब जिनके लिए तकदीर बेरहम होती है। लारेब सब लोगों के दरमियान खुशी से चहक रही थी। मैं खुद को राह का पत्थर समझता रहा, लेकिन मैं किसी की मंजिल हूँ, मोमना की मंजिल। हाँ मोमना, वो मेरे लिए मोमना ही है। बाकी सब के लिए लारेब, मेरे और बाबा जान के लिए मोमना। वो मेरे लिए ज़िंदगी की तरह है। इस बात का मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब उससे बिछड़ने का खौफ मुझ पर तारी हुआ। मुक्तदी लारेब के वजूद से फूटती हुई मसरत और खुशी भरी सहर आंखों को देखते हुए मुस्कुराते हुए सोच रहा था। ये था रंजे मुसलसल से गुजरे का लास्ट पार्ट। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नावल पसंद आने पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नावल्स आपको ईजीली मिल सकें।